اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میٹرو ایجوکیشن گائیڈ. ناظرین، جامعات کے حوالے سے کیونکہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے وسیع پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا کردار نجی جامعات کا بھی سامنے آتا ہے. لیکن اگر نجی جامعات کے اندر تعلیم نصابی اور غیر نصابی دونوں طرز کی سرگرمیوں کو جانچ لیا جائے تو اس میں ایک یونیورسٹی سر فہرست اور نمایاں دکھائی دے گی اور اس کا نام ہے اقرا یونیورسٹی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کیو ایس رینکنگ کے اندر اقرا یونیورسٹی سندھ بھر کے اندر نمبر 1 کاؤنٹ کی جا رہی ہے اور بالکل پاکستان بھر میں بھی اقرا یونیورسٹی کو نمبر 1 رینکنگ نوازی جا چکی ہے کیونکہ اقرا یونیورسٹی کے اندر وسیع پیمانے پر تدریسی اور غیر تدریسی دونوں طرز کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے جس سے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی نشو و نما میں بھی آنے والی یوتھ کو جو ہے وہ کافی مدد ملتی ہے کہ وہ اپنے تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بلکہ کھیل کے میدان ہوں یا پھر ریسرچ کا میدان ہو یا پھر دیگر معاملات ہوں ان میں اپنا لوہا منوانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اقرا یونیورسٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اقرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا جو ہے وہ بہت آسان ہے, بہت صحیح اور بہتر پروسیس کے اندر سے نکل کے آپ اقرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ فیسز برداشت نہیں کر سکتے تو حنید لاکھانی صاحب کی کاوشوں سے اقرا یونیورسٹی اسکالرشپس بھی پرووائڈ کرتی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقرا یونیورسٹی سے ہی پڑھ کر لوگ بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور لوگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے دیگر ممالک کے اندر بھی اپنے تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقرا یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اچھی نوکریاں یا اچھا کاروبار کر رہے ہیں. اقرا یونیورسٹی میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور اقرا یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کا, اپنے اسٹوڈنٹس کا کس طرح خیال رکھتا ہے اور کس طرح ان کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے, ایک رپورٹ ہے, ملاحظہ کیجئے. Welcome to the revolution in education, where the process of learning begins with the very name, Iqra. Welcome to Iqra University, established as Asian Management Institute in 1998, chartered as Iqra University in the year 2000. It has its campuses all across Pakistan, offering bachelor's, master's and doctorate degrees in multiple disciplines, ranked as the #1 business school in Pakistan by the HEC. Every time I'm coming, I can see good thing happening here, especially they're more focusing on technology and they're more focusing on their real changes, what are happening around the world. Choosing the right university is a life-changing decision. You need a launchpad that can propel you to achieve greatness in life. Our campuses boast a comprehensive learning environment with state-of-the-art facilities for both academic and personal growth. Among our highly qualified faculty, more than 100 are PhDs and CEOs of national and multinational organizations. Iqra University's business school is able to meet the high standards as met by hundreds of accredited schools around the world. Iqra University's proud alumni are serving in high-ranking positions both in public and private sector organizations, which clearly indicates how Iqra opens a world of opportunities for its students. नाम तो बहुत सुना था, अल्लाह का शुक्र है कि जो सुना था वही हमने पाया इसको. उसके बाद उसकी एक विजिट ग्रेडिंग के हिसाब से हमने की तो उस वक्त ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई हमारी तरफ से. Students enrolling in the BBA and MBA program are trained to successfully become a part of any field they choose to pursue. Specialization courses offered under the MBA program allow students to focus on the functional areas of their choice and seek broader knowledge. The programs of Electronics and Communication Engineering are accredited by the Pakistan Engineering Council, where the Computer Science program is accredited by National Computing Education Accreditation Council. To satisfy rapidly mounting demand of media professionals, the Bachelor's and Master's in Media Science program provides holistic learning that also includes practical hands-on experience, conceptual and aesthetic field knowledge in collaboration, and support from various TV channels and advertising agencies. We at Iqra University
University have various kind of technologies here. We have a sound studio, we have a film studio, we have a faculty which is trained to train you guys to actually go out into the field and be practical. This enables our graduates to compete in the cutting-edge media industry. Students can choose from advertising, film and TV, and animation. University is the largest private sector university in Pakistan, that it has more than 5,000 students and a very strong faculty of more than 100 PhDs. That's very impressive. ICRA's prestigious Asian Institute of Fashion Design equips students with the knowledge and expertise through its BFT Honours and BTD Honours degrees to compete in a world where quality and professionalism are the prime criteria for success. The Information Resource Centre is more than a traditional library. In addition to various journals, magazines, local and international newspapers, the fully computerized IRC boasts more than 100,000 books in its collection and more than 85,000 e-books in its digital resource section. Besides accessing more than 80 national and international journals, several thousand research papers and periodicals, International Resource Centre users can also enjoy a wide variety of audio and video titles in its various software digital libraries. Given the commitment to maximize exposure for students of ICRA University, we have in place a knowledge-sharing mechanism under which students as well as research material exchanges take place with several North American and European universities. ICRA University has also launched its eMBA program, which includes academic collaboration between ICRA University and Harvard Business School's Digital Learning Initiative, HBX. It is our firm belief that only a healthy body carries a healthy mind. Our sports complex is second to none, helping our students win trophies and medals in several national and international sports competitions. I am All-Pakistan HSC gold medalist in fight and Kumza event. Gold medal winner in All HSC Pakistan 100 meter freestyle. I am the national gold medalist in HSC Women Judo Championship. The university is a wonderful institution. I've heard very favorable reviews of the academic quality. ICRA University annually conducts job fair where more than 150 companies from corporate sector come to recruit its students. ICRA University students also get ample opportunities to polish their creative talents through various clubs and societies. We at ICRA understand our responsibility as a leading educational institution of Pakistan. ICRA University seems to be really coming on very well. When I started to look into it, I found, wow, fantastic work that's been done here. Our focus is more on quality than quantity. Our aim is to develop an international seat of higher learning and research where our youth has the freedom to discover and explore, where they can learn to innovate, contribute, and succeed in today's knowledge-driven world. They have over 120 PhD level faculty members and over 15,000 students presently studying business engineering and other fields, social sciences and other fields. So ICRA University is setting an example for excellence. ICRA University, where your future begins. वेलकम बैक नाजरीन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, एक पूरी दुनिया आबाद है इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर और आज भी इकरा यूनिवर्सिटी को सरे फहरिस्त इसीलिए ही काउंट किया जाता है, चाहे हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन की जानिब से किया जाए, सियासतदानों की जानिब से किया जाए या फिर एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपना लोहा मनवाने वाले वसी पैमाने पर माहिर तालीमों से किया जाए, तो फिर मौजूदा हालात के तनाजुर में इकरा यूनिवर्सिटी ही सरे फहरिस्त दिखाई देगी। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इकरा यूनिवर्सिटी के ही दो नुमाइंदे मौजूद हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़की राशिदी साहब। बहुत शुक्रिया राशिदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आप डायरेक्टर हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डैनियल वेस्ले, डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर,
اگر میں دیکھتا چلوں تو پوری یونیورسٹی یا تعلیمی جو سمندر ہے اس کو اقرا یونیورسٹی نے ایک کوزے میں بند کر دیا ہے سر. کیسے کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, کسی یونیورسٹی کو اوپر لے جانے کے لیے ظاہر ہے 3 بڑی امپورٹنٹ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے ایک ہمیں چاہیے ہوتی ہے ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ. ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی ہم اس وقت کہاں پر ہیں اور ہمیں کہاں اس یونیورسٹی کو لے کر جانا ہے. اور اس میں حنید لاکھانی صاحب اور ڈاکٹر وسیم قاضی وائس چانسلر, انہوں نے بیٹھ کر سوچا کہ یونیورسٹی کو ہم پچھلے 8-10 سال سے رن کر رہے ہیں اور اب ٹائم آ گیا ہے اس یونیورسٹی کو اوپر لے جانے کے لیے. صحیح. تو اس کے لیے انہوں نے پورا ایک ویژن ڈیولپ کیا, ایک ویژن ڈرافٹ کیا اور اس میں ایک انٹرنیشنلائزیشن کا کمپوننٹ ایڈ کیا, اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ جتنے بھی سارے اسٹیپس لے رہے ہیں اپنی یونیورسٹی کو اب ہم لوکل کمپٹیشن سے نکل کر ایک انٹرنیشنل ایرینا کے اندر لے کر جا رہے ہیں. میری نظر میں دوسری بڑی چیز اس کے اندر جو ایڈ کرنے والی ہے وہ ہے ریسورسز. جب تک کہ کوئی ریسورس کمٹمنٹ نہ ہو ہم کسی یونیورسٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ریسورسز ہوتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا جاتا پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں. تو یہاں بڑی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کے اوپر دھیان دیا گیا, ریسورس کمٹ کیے گئے ٹاپ مینجمنٹ کی جانب سے اور اس کے اوپر سارا کام کیا گیا. اور میری نظر میں تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے فیکلٹی. صحیح. کوئی بھی یونیورسٹی گرو نہیں کر سکتی یا اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے اندر ایک اچھی فیکلٹی نہ ہو. تو میرا خیال ہے ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھا گیا, ان تینوں چیزوں پہ کام کیا گیا اور ڈیلیبریٹ اٹمپٹ کی گئی کہ ان سب کے اندر ایک کوالٹی لے کر آئیں, اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے رپورٹ کے اندر بھی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا. جی. اینڈ اینی باڈی کین وزٹ اینڈ سی آل دیز تھنگس دیئر. اچھا, تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا سر. اسٹوڈنٹس کتنے خوش دکھائی دیتے ہیں اتنی اچھے تعلیمی نظام سے, چاہے آپ تدریسی عمل کو دیکھ لیں یا غیر تدریسی عمل کو دیکھ لیں, دونوں لحاظ سے؟ دیکھیں, اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن انڈیکس جو ہے یا اسٹوڈنٹ کا خوش ہونا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میری نظر میں 2 طرح سے گیج کیا جا سکتا ہے. ایک کہ کتنے لوگ ایڈمیشن کے لیے کسی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں. صحیح. اگر وہ نمبر بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹ خوش ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں اور ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو وہ چیز پھیل رہی ہے اور مزید اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں. صحیح. دوسری چیز, اگر اسٹوڈنٹ خوش ہیں تو میرا خیال ہے وہ اس لیے خوش ہوں گے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ان کو کیسی جابز مل رہی ہیں یا کیسی اپارچونیٹیز ان کے پاس موجود ہیں. صحیح. تو یہ دونوں انڈیکیٹرز, ایک وہ امپلائمنٹ انڈیکیٹر ہے اور ایک انکمنگ اسٹوڈنٹس کا انڈیکیٹر ہے, وہ دونوں ہمارے پاس کافی پازیٹیو اور کافی گروتھ انڈیکیٹرز ہیں ہمارے پاس, وہ رپورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے. اور پلس اگر ہمارے نمبرز آپ دیکھیں گے تو یو کین فیل دیٹ اوور دا لاسٹ 20 years وی ہیو اے ٹریمنڈس گروتھ ان اٹ. تھینک یو سر. اور آگے بڑھوں گا میں ذرا. سر, فرسٹ آف آل تھینک یو فار دا شو اینڈ یور ویلیبل ٹائم. سر, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ بینگ ایفیلیٹڈ ود دا ایجوکیشن سیکٹر ان پاکستان؟ So far, well, I've been here 7 months now, and I've been greatly impressed by the quality of the people, not just at ICRA, but at the other universities and the other faculty and other vice chancellors and deans that I've met. But at ICRA, yeah, very impressed. Students, faculty, staff. I can clearly see why it's ranked number 1, even just by the. How was the experience of educating young people in Pakistan? I think it's similar. So I've worked in about 8 or 9 different countries, either as a dean or as a faculty member. And I think around the world, students are all very similar. They have similar issues. But what I find here is the Pakistani students have lots of personality. اوکے سر, اوکے. ڈاکٹر محمد ذکی راشدی صاحب, سر ذرا بتائیے گا سر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا سر, کیونکہ دیکھیں اقرا یونیورسٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہر لحاظ سے نمبر 1 ہے. ابھی دیکھیں جیسے نیشنل لیول کے اوپر گولڈ میڈلسٹ آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ تدریسی عمل کے حوالے سے کہا جائے تو اسٹوڈنٹس وہیں سے تعلیم حاصل کر کے اور جاب فیئر سے اپنی جابس بھی حاصل کر لیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ان اسٹوڈنٹس کو جو اقرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے خواہش مند ہیں کہ کس طرز کو اور کس ذہنیت کو لے کے آپ یونیورسٹی میں آئیے؟ ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے جب ایک اسٹوڈنٹ سوچتا ہے تو نارملی وہ ایک برانڈ امیج کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں اس دنیا کے اندر سیئنگ از بلیونگ. کم ٹو دا یونیورسٹی, ہیو اے وزٹ, سی دا فیسلٹیز اینڈ کمپیئر اٹ ود اینی ادر یونیورسٹی ان پاکستان. یونیورسٹی کے اندر آپ آئیں, دیکھیں کس طرح کی ہم فیسلٹیز سارے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے کلاس روم ہوں, چاہے وہ ہمارے اسمارٹ بورڈز ہوں جو ہم نے کلاس روم میں انسٹال کیے ہیں, جو شاید ہی آپ کو کسی اور یونیورسٹی کے اندر نظر آئیں گے. صحیح. ہمارا اپنا سوئمنگ پول ہے, جم ہے, اس کے علاوہ بچوں کے کھیلنے اور دوسری چیزیں موجود ہیں. تو یہ ساری ایک فیسلٹیز ضروری ہوتی ہیں شخصیت سازی کے اندر. صحیح. اور جب آپ بچوں کو کلاس روم انوائرمنٹ کے علاوہ یا کلاس روم ٹیچنگ کے علاوہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں تو ایک بیلنس پرسنالٹی اس کے اندر سے نکلتی ہے, اور یہ بیلنس پرسنالٹی بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے سروائیو کرنے کے لیے سوسائٹی میں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی GPA بڑی ہائی ہے 3.5 اور ٹیکنیکلی دے آر ویری ساؤنڈ, لیکن
معاشرے کے اندر وہ سروائیو نہیں کر پاتے, وہ اپنے آپ کو فٹ ان نہیں کر پاتے. تو بہت ساری ایسی اسکلز کا ہونا ضروری ہے اور ایسی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہونا ضروری ہے. تو ہمارا فوکس صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ نہیں ہے, بلکہ ہمارا فوکس اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت سازی بھی ہے. ہمارا فوکس ان کے اندر ایسی اسکلز کا ڈیولپ کرنا ہے کہ سو دیٹ دے کین سروائیو ان دا سوسائٹی. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ ہم پراؤڈ کرتے ہیں کہ وی آر انکلکیٹنگ among our students is the responsibility towards the society. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری نظر میں, اور ہمارے چانسلر سے لے کر اور ہمارے فاؤنڈنگ چانسلر عنایت اللہ خانی صاحب سے لے کر اور ہماری ڈینز اور ساری فیکلٹی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی پوری ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کیسے سوسائٹی کو بینیفٹ کریں. بلکہ یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہم یہ گیج کر سکیں گے ہاؤ ٹو فائنڈ دا امپیکٹ ٹوورڈس دا سوسائٹی. یہ ساری جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیسے ہوتا ہے, اس کے بھی کچھ انڈیکیٹرز ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو جتنی ساری ہم ایفرٹ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ پہ کرتے ہیں تو کیسے ان کو ہم گیج کریں, کیسے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ واقعی یہ سوسائٹی پہ کوئی امپیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, کوئی چینج آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس کی وجہ سے. اچھا, کیو ایس رینکنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اقرا یونیورسٹی کو سندھ کی نمبر 1 یونیورسٹی جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, اس کو تفویض کیا گیا ہے کہ جی آپ سندھ بھر میں سب سے اچھی یونیورسٹی کاؤنٹ کیے جائیں گے. سر کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں کیو ایس میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں چھوٹا سا اس کیو ایس کا بیک گراؤنڈ ذرا سا دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیو ایس رینکنگ ہے کیا اور وائی پیپل آر انٹرنگ ان پاکستان ان کیو ایس رینکنگ. صحیح. کیو ایس رینکنگ تمام دنیا کی یونیورسٹیز کو رینک کرتی ہے. رینک کا مطلب نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 اس طرح ان کی رینکنگ کرتی ہے. اس کے اندر ان کے پاس رینکنگ کے مختلف معیارات ہیں اور مختلف انڈیکیٹرز ہیں. 6 انڈیکیٹر کیو ایس رینکنگ یوز کرتی ہے, جس کے اندر وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ریسرچ کو فیس کرتے ہیں. اس میں سے ریسرچ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ریسرچ کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کتنی سائٹیشنز ایک فیکلٹی کی ہیں. سائٹیشن کا مطلب آپ نے کوئی پیپر پبلش کیا, اگر اس کو کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو سائٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ رینکنگ میں شامل ہو جائیں گے. اس کی ویٹیج 20% ہے. اس کے علاوہ وہ اکیڈمک اور امپلائر ریپوٹیشن کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی اکیڈمک ریپوٹیشن کتنی ہے اور آپ کی امپلائرز کی ریپوٹیشن کتنی ہے. اکیڈمکس کا مطلب باقی سارے جو اکیڈمیشنز ہیں وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں دنیا کے اندر, آپ کے ریجن کے اندر, ایشیا کے اندر یا پاکستان میں. اسی طرح اس کے اندر ایک اور چیز فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریشو ہے کہ آپ نے اگر نمبر آف اسٹوڈنٹ بہت زیادہ بڑھا دیے اور فیکلٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریشو کم ہو جاتا ہے اس کا. تو فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریشو کو دیکھتے ہیں کتنا بہتر آپ فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریشو اس میں رکھنا چاہتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کی طرف ہم نے بھی ابھی فوکس کیا ہے دیٹ از ایکچولی دی انٹرنیشنل فیکلٹی. دے آر انٹرسٹڈ ٹو نو how many international faculty members are there with you and how many international students are there. ان سب کی اپنی ایک ویٹیج ہے. آن دا بیسس آف دا ویٹیج ان 5-6 کرائٹیریا کو لے کر اور ان کی ویٹیج کی بیسس پر وہ پوری رینکنگ کرتے ہیں پوری دنیا کی یونیورسٹی کی. اس میں اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر مثال کے طور پر جیسے MIT, ہارورڈ, اسٹینفورڈ, یہ ساری یونیورسٹیز آلویز آر آن دا ٹاپ. اونچی نیچی ان کی ہوتی رہتی ہے مختلف سالوں میں, ایک آدھ پوزیشن اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اگر ہم ایشیا کی طرف آئیں تو ہمارے پاس سنگاپور اور چائنا کی یونیورسٹیز دے آر رائٹ آن ٹاپ. اگر ان کو ہم 3 ٹاپ یونیورسٹیز کو دیکھیں دے آر فرام سنگاپور اینڈ دین چائنا. صحیح, وہ ان کی یونیورسٹیز ہیں. اگر ہم پاکستان کی طرف موو کریں گے تو ہمارے پاس موسٹلی لارج سیکٹر جو یونیورسٹیز ہیں, لارجر یونیورسٹیز ہیں, پبلک سیکٹر, وہ ساری کی ساری اوپر ہیں. کیوں اوپر ہیں وہ؟ کیونکہ ان کے پاس لارجسٹ اسٹوڈنٹ باڈی ہے, لارجسٹ فیکلٹی باڈی ہے, آٹومیٹکلی ان کی پبلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں اس کی وجہ سے اور وہ اوپر ٹاپ پر چلی جاتی ہیں. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز کے پاس یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. نمبر 1 ٹو انکریز اسٹوڈنٹس, کیونکہ ریسورس انفراسٹرکچر چاہیے. نمبر 2 ٹو انکریز فیکلٹی بیکاز اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ. اگر آپ ایک فیکلٹی ہائر کرتے ہیں, PhD فیکلٹی, اسپیسیفکلی ایک انٹرنیشنل فیکلٹی آپ ہائر کرتے ہیں تو اچھی خاصی اس کی ایک کاسٹ ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر پرائیویٹ یونیورسٹی کے لیے بڑا چیلنج ہے. اینڈ اقرا یونیورسٹی ہیز اوور کم ٹو دس چیلنج اینڈ دے آر رینکڈ ان نمبر 1 ان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ان QS رینکنگ. دیٹ شوز واٹ؟ That shows 2 very important factors. Number 1, ہمارا student faculty ratio strong ہے. We are hiring faculty on the basis of the student which we are inducting. And number 2, our publications are very strong. Anybody can search on Scopus ranking or Scopus search, اس کو کر کے دیکھیں گے آپ تو ہمارے پاس جو ساری publications آئیں گی وہ آپ کو Scopus پہ ملیں گی. They are very large in number as compared to any other private sector university in Pakistan even. So that's an important indicator I believe.
جامعات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جتنی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں ان فیسلٹیز کو حاصل کرنے کے بعد یا ڈگری کے حصول کے بعد جو ہے وہ نوکری ملنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اقرا یونیورسٹی کی جانب سے سب سے بڑا جاب فیئر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جہاں پر ہر بڑی کمپنی موجود ہوتی ہے اور وہاں سے جابز آفرز کی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور وہیں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہیں, پڑھائی کے فوراً بعد ہی ان کو نوکری مل جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اقرا یونیورسٹی سے نکلنے والا ہر بچہ کسی اچھی پوسٹ پر براجمان دکھائی دیتا ہے. اقرا یونیورسٹی کی جانب سے جو جاب فیئر لگایا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے, ملاحظہ کرتے ہیں. My experience was great. Like it was my second job fair in a row. Like I have attended my last year as well here, and it was such a good experience. It was a nice environment here. People are coming, candidates coming. It's a great event. It's every single time new companies and software tech companies we're looking for new people at the same time. It's a booming industry. There's a lot of people coming in, a lot of new graduates coming into technology. So coming to these events is something that's crucial for us because we're trying to find people who are young, who are into, who have ambition, who want to get into technology, and this is the best place to do it. It went very well. I was astonished to see the way ICRA had organized such a marvelous job fair. Very well organized. A lot of companies were here, so I think under one roof you guys were able to kick off an excellent show. I would rather congratulate you all. Excellent job, excellent job. اس کا مطلب ہے اقرا یونیورسٹی کی جانب سے نہ صرف تدریسی عمل فراہم کیا جاتا ہے بلکہ نوکریاں بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ڈگری کے حصول کے بعد اسٹوڈنٹس کو کھلے تالاب میں پھینک دیا جاتا ہے کہ خود ہی تیرنا سیکھ لو. نہیں, تیرنا سکھایا جاتا ہے اور بعد میں ان کو تالاب میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ تیر کر دوسرے پار جا سکیں. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اقرا یونیورسٹی سے دو نمائندے جناب پروفیسر ڈینیل ویزلے اور مسٹر محمد ذکی راشدی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹر ویزلے, you have seen the education of different universities in the world, but why did you choose Pakistan? Yeah, I've been, I say, about eight or nine different countries. I've had 3 different deanships before coming here. Mostly been working in developing countries. And Pakistan, over the years, I've had many friends from Pakistan, and they're always telling me, you must visit Pakistan. And I always said, okay, one day. And then I saw the advertisement for this position, and I applied and came here, and I'm very glad that I have. How do you feel about being a part of Iqra family? Yeah, well, when I first arrived, they kept using the term, the Iqra family. And at first I thought, what is this term? Because I haven't heard that at other universities. And you definitely get a feeling that there is the sense of an Iqra family. It's a community. And it's a community across campuses, even the Islamabad campus to Karachi campuses. It's a connected family. Okay. Dr. Zaki, جناب والا, تعلیمی نظام پہ کچھ بات ہو جائے سر. تعلیمی نظام کے حوالے سے پاکستان اب بھی انہی ممالک میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے جہاں پر تعلیم حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے. کیوں سر؟ میرا خیال ہے اس کی اپنی 2 وجوہات ہیں. جی.
ایک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم ہائر ایجوکیشن اسپیشلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حاصل کرنا مشکل 2 وجوہات کی بنا پر ہے. ایک, ہمارے پاس جامعات اپنا وہ رول نہیں پلے کر رہی ہیں جو ان کو کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر جانے کی کوشش کرے. اگر آپ مقابلہ کریں اس کا یا کمپیئر کریں اس کو مغرب سے, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس 10 سال 5 سال پہلے پلاننگ شروع کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں جانے کے لیے. صحیح. ان کے ماں باپ سیو کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا فیوچر اس سے کنیکٹڈ ہے. یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس کو صحیح گائیڈنس نہیں دی جاتی. وہ صرف ایک بھیڑ چال کے طور پہ چلتے ہیں کہ اگر BBA کامیاب ہو رہا ہے تو چلیں, ہر بچے نے شروع کر دیا جی میں BBA کروں گا, یا انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کا بوم ہے تو ہم نے کمپیوٹر سائنس کرنا ہے. صحیح. ہم نے بچوں کا ان کا رائٹ پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرنا ضروری ہے, اور یہ کام ہم نے ان کو کرنا ہے اسکول اور کالج کے لیول پہ, تاکہ ان کو تیار کیا جا سکے یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے. تو ایک تیاری کا عمل اور ایک ان کی اویئرنیس یہ بہت ضروری ہے, اور اس میں یونیورسٹی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ اسکول اور کالج کو یہ کام کرنا ہے, یونیورسٹی کو آگے بڑھ کے یہ کام کرنا پڑے گا اور بچوں کو اس گائیڈنس دینی پڑے گی پراپر. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر شخص اس وقت ہائر ایجوکیشن کی طرف جانے کی کوشش صرف اس لیے کرتا ہے اس کو ایک اچھی نوکری ملے گی. صحیح. تعلیم کا مقصد تعلیم نہیں رہا ہے. اگر تعلیم کا مقصد تعلیم ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہم ایک اچھے شہری بن پائیں گے, نوکری بہت سارے لوگوں کو مل جاتی ہے, ضروری نہیں کہ ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے ملے, کیونکہ ہم اقرا یونیورسٹی کے اندر اس وقت کوشش صرف جاب کے لیے نہیں کر رہے. آپ نے ابھی یہاں پر جاب فیئر کی ایک چھوٹی سی وہ چلائی تھی ہماری پرومو, اور اس کی بیسس پہ بتایا تھا کہ اقرا یونیورسٹی یہ جاب پرووائڈ کر رہا ہے. ہم صرف جاب پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک پورا کمپلیٹ انکیوبیشن سینٹر ہے. صحیح. ہم اس انکیوبیشن سینٹر کے اندر نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا بزنس خود کر سکیں. دے کین کم اپ ود دیئر آئیڈیا, وی پرووائڈ دیم اے کمپلیٹ فری اسپیس ان دی انکیوبیشن سینٹر. وہ اپنا بزنس پلان پورا کرتے ہیں, اس بزنس پلان کے اوپر ہم ان کو کمپلیٹ سپورٹ کرتے ہیں, نہ صرف آفس کی سپورٹ, مینٹر کی سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ, آل کائنڈ آف سپورٹ از پرووائڈیڈ ٹو دیم سو دیٹ دے کین سسٹین. تو یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز اپنے پاس لے آئیں تو بچہ صرف جاب کے حصول کی خاطر تعلیم حاصل نہیں کرے گا, بلکہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اب تعلیم کو حاصل کرے گا. ایک لائیو کالر میرے ساتھ موجود ہیں. جی کون صاحب, کہاں سے؟ سر عمران زیدی میرا نام ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر مجھے ایک چیز معلوم کرنی ہے کہ ایگزامینیشنز میں ٹرانسپیرنسی کی کیا پوزیشن ہے ان یونیورسٹیز میں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, الٹیمیٹلی لیٹ می جسٹ ایکسپلین. ہوتا کیا ہے, آئی وانٹ این ایڈمیشن ان BBA سے فار ایگزامپل. میں گیا, انہوں نے مجھے کورس دے دیا جناب, اچھا جی 6 مہینے کا کورس ہے, یہ سلیبس ہے. ہوتا کیا ہے, بینچ مارک کمپیٹنسی اس کی فرض کریں 50 چیپٹر ہے اس ایک کورس کے. یہ کرتے کیا ہیں, اب آپ سنیں ہوتا کیا ہے. پروفیسر آتا ہے, 20 چیپٹر پڑھاتا ہے, انہی 20 چیپٹرز میں سے وہ خود پیپر سیٹ کرتا ہے, خود چیک کرتا ہے, خود پاس کرتا ہے اور خود فیل کرتا ہے. تو کیا امتحان ہوا, یہ کائنڈلی ذرا مجھے بتائیں گے ان سے پوچھ کے. ٹھیک ہے جی, یہ سوال آپ کا آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن اینڈ آئی ایم گلیڈ somebody asked this question. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم ایک خاص نمبر آف چیپٹرز بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کی بیسس کے اوپر ان کو ہم ایگزامینیشن لیتے ہیں, خود ہی پیپر بناتے ہیں, خود ہی چیک کرتے ہیں. جی, اگر ایسا ہی ہے تو بچے فیل کیوں ہوتے ہیں, پہلی بات یہ. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی GPA کم کیوں ہوتی ہے کچھ بچوں کی, پھر کچھ بچے وارننگ میں ہمارے پاس سے نکل کیوں جاتے ہیں. اگر ہم نے ہی ان کا بنا کر پاس کرنا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے کے سارے بچے پاس ہوتے, سارے کے سارے بچوں کی GPA 3 اور 4 ہوتی, اور سارے کے سارے بچے ٹاپ پر ہوتے. ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ٹیچر بچوں کو پڑھاتا ہے, یہ دنیا کے اندر ہے, یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے کہ خالی اقرا یونیورسٹی یہ کر رہی ہے, پاکستان میں صرف یہ کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز ہی پڑھاتے ہیں, ٹیچرز ہی ان کا ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتے ہیں اور ان بچوں کی ریٹنگ رینکنگ کرتے ہیں اور ان کی بیسس پہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. صحیح. اینڈ فار یور انفارمیشن ان کو فیل بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر بچے کو ہم نے پاس کر کے آگے بڑھانا ہے اور ڈگری دے کے فارغ کرنا ہے ہم نے, وہ بچے فیل بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کسی ایک ایکسٹرنل ایگزامینیشن سے, جو کہ ایک ایکسٹرنل باڈی ایگزام لیتی ہے, جیسے بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے یا اور دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں, جہاں ایک ایکسٹرنل باڈی ایگزام لیتی ہے تو وہاں بھی اسی شرح کے اوپر پاس اور فیل ہوتے ہیں بچے. تو اگر وہاں پاس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکسٹرنل ایگزام ہے, یا فیل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ایکسٹرنل ایگزام ہے. پاس فیل ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں, پاس فیل وہاں بھی ہوتے ہیں, ہم بھی اسٹوڈنٹ کی گریڈنگ کرتے ہیں. اب اس میں جو سوال ایکچوئل اس میں دیکھنے والا یہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس ایگزامینیشن کا معیار
کیا ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم ان کو پاس کرنا ہے. وہ ایگزامینیشن کا معیار کا ہمارے پاس پورا جانچنے کا ایک طریقہ کار ہے, ایک پورا سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیچر ایگزام بنا دے اور دے دے. ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ماڈریشن سسٹم ہے. ایک کمیٹی اس کو ماڈریٹ کرتی ہے, اس کو ایک اسٹینڈرڈ لیول کے اوپر لے کر آتی ہے, اور پھر یہ دیکھتی ہے کہ یہ سارے کوسچنس, یہ سارے ایگزامینیشن ایک اسٹینڈرڈ پہ ہیں یا نہیں. صحیح. آن دا سو مچ سو اگر ایگزامینیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے, گریڈز ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس گریڈ ماڈریشن میکینزم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹیچر نے سارے اے گریڈز دے دیا یا ایک ٹیچر نے سب کو فیل کر دیا تو ہم نے کہا جی یہ آل ایز یا آل فیل ڈکلیئرڈ. نو, اٹس اے کمپلیٹ ماڈریشن سسٹم. وی لک انٹو پرسپیکٹو اوور دا سی جی پی اے, اوور ادر ٹیچرز واٹ دے آر ٹیچنگ, اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایگزامینیشن ایز پر اسٹینڈرڈ ہمارے ہے یا نہیں ہے, یا یہ گریڈ ماڈریشن پراپر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. صحیح. اگر آپ بھی پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نمبر اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. کال کیجئے. کوئی سوال ہے, کوئی ابہام کا شکار ہیں تو بالکل دونوں نمائندے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس وقت نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر چل رہا ہے, آپ فون کر سکتے ہیں, اپنے ابہام کو دور کر سکتے ہیں اور اقرا یونیورسٹی سے منسلک ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ڈینیل ویزلے, if Pakistan education system to be analyzed, how much do we need to improve the education system? Oh, I think to look at education as a global concept. So at the moment, all the education, all the universities in Pakistan, as far as I know, are based on that original Oxford British system of what a university structure is. Okay. And then business schools on top of that are based on the American system, based on the Harvard system. Okay. And so those two together, it fits pretty well. But then when you embed that into a culture like Pakistan, it works, but there's some looseness there. And so the international accreditations and standards and rankings, like the QS ranking, that's one way where we can show the world that our education systems here are actually comparable and to some extent compatible with universities around the world. ڈاکٹر ظہیر راشدی صاحب, ایک بار پھر آپ کی جانب آؤں گا جناب والا. اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں تعلیمی نظام سے, کیونکہ حکومتی سطح پر کہا جاتا ہے کہ گرانٹ منظور نہیں کی گئی ہے جامعات کے لیے, جامعات نہیں بنیں گی, نہیں, آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جتنی جامعات اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر وہ ناکافی ہیں آبادی کے لحاظ سے. کیا وجہ سر؟ دیکھیں, یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں نئی جامعات کی ضرورت ہے اور بہت سارے ایسے شعبوں میں ضرورت ہے جو تقریباً بند ہوتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ساری کی ساری جامعات فوکس کر رہی ہیں 2-3 چیزوں کے اوپر, بزنس ایڈمنسٹریشن کے اوپر, کمپیوٹر سائنس کے اوپر. ہمارا فوکس پیور سائنسز کے اوپر کم ہو گیا, ہمارا فوکس سوشل سائنسز کی طرف کم ہو گیا, وچ ان مائی اوپینین آر ویری ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ. ہمیں اس کو توجہ دینی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس اس طرف ہونا چاہیے کہ کیسے سوشل سائنسز کو اور پیور سائنسز کو پروموٹ کریں اور ان کی طرف بھی بچوں کو راغب کریں اور اس سے ریلیٹڈ جابس اور بھی چیزیں ان کو پروموٹ کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ انٹرنیشنل سینیریو دیکھیں یونیورسٹیز کا تو اس کے اندر یونیورسٹیز گورنمنٹ فنڈنگ سے صرف نہیں چلتی ہیں. صحیح. وہاں پر ایک فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں, وہ فلنتھراپسٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے یونیورسٹیز پروموٹ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں یہ کلچر تھوڑا کم ہے. ہمارے ہاں سارا کا سارا دار و مدار یا تو فیس کے اوپر ہوتا ہے بچوں کی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, یا پبلک سیکٹر کے اندر سارا کا سارا دار و مدار گورنمنٹ فنڈنگ کے اوپر ہوتا ہے. اگر ہم بیچ میں یہ فلنتھراپسٹ کو ساتھ میں ایڈ کر لیں اور کچھ ایسے فلنتھراپسٹ جو کہ ایڈ اپ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ان کو ہم انکلوڈ کر لیں اس کے اندر, تو میرا خیال ہے یونیورسٹیز کے اندر کافی بہتری آئے گی. نہ صرف ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر اور چیزیں امپروو کریں گی بلکہ اس میں ایکسپینشن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو ہم ہائر ایجوکیشن کو ایکسپینڈ بھی کر پائیں گے اس کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہاں پہ میں ہر آنے والے سے پوچھتا ہوں, وہ وجہ یہ ہے کہ مسلسل معاملات اس جانب ہیں کہ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف جانے نہیں دیتے. وہ جی میٹرک کرا لیا, اس کے بعد جی ایمبرائڈری کی دکان پہ بٹھا دیں گے, وہاں سے کام سیکھ جائے گا. گزشتہ روز بھی ایک وفاقی وزیر کا اس حوالے سے بیان آیا. سر, یہ مائنڈ سیٹ کب ختم ہوگا پاکستان کے اندر کہ ایک چھوٹا طبقہ جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کی جانب سے بھی اپنے بچوں کو تعلیم کے حصول کی جانب راغب ہونے کی تلقین کی جائے؟ میرا خیال ہے اس میں ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اس میں اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس اکانومی از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. ایک ماں باپ ہیں جو کھا نہیں سکتے, ایک ماں باپ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا سب سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ بڑا ہو, میٹرک انٹر کرے تو اس کے بعد اس کو کام پہ لگائیں تاکہ گھر میں 4 پیسے آئیں اور گھر کا چولہا جلے. صحیح. یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بالکل ایسا ہی دیکھتے ہیں.
دوسری چیز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے ڈگری لے لی ہے وہ بھی اگر 10-20-30 ہزار کی جاب کے لیے گھوم رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ 4-5 سال میں یہ بچہ 10-15 ہزار روپے کمانے لگے گا, ایک دکان پہ بیٹھے گا, کام سیکھے گا, تھوڑا کاروبار سیکھے گا, تو یہ 10-15-20-25 ہزار روپے یہی کما لے گا, بجائے اس کے کہ 4 سال ہم اس کے اوپر پیسے بھی انویسٹ کریں اور اس کے بعد یہ جاب کی تلاش میں نکل کھڑا اور بعد میں کہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے 20-30 ہزار کی بھی. تو ان دونوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کر سکیں اور ان چیزوں کو ہم صحیح طریقے سے جانچ سکیں اور اس کا سلوشن نکالیں تو ظاہر ہے ان ماں باپ کا ذہن بھی پھر تبدیل ہوگا, وہ تیار ہو جائیں گے اس کام کے لیے کہ ٹھیک ہے بچہ آج نہیں 4 سال کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد پھر بچہ جاب مارکیٹ میں آئے گا تو ان کو زیادہ پیسے ملیں گے. صحیح. اس کو باہر اس کو وہ کہتے ہیں جی سوشو اکنامک اسٹریٹا چینج. ان کے پاس انہوں نے بہت سارے انٹرنیشنل سوشو اکنامک اسٹریٹا بنائے ہوئے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی انہوں نے یہ کیا کہ ایجوکیشن کی وجہ سے سوشو اکنامک اسٹریٹا چینج ہوتا ہے. صحیح. اور یہ بات ہم نے اقرا یونیورسٹی میں پروو کی ہے. صحیح. بہت سارے بچے ایک میڈیوکر بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, بڑی مشکل سے فیس ہوتی ہے, قرض حسنہ کے اوپر پڑھتے ہیں وہ, لیکن محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد ان کا سوشو اکنامک بالکل محنت ضروری ہے. کالر میرے ساتھ موجود ہیں. جی کون صاحب کہاں سے؟ عبید بات کر رہا ہوں. ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے, بولیے. بیسکلی آئی ایم فرام کینیڈا. آئی ریسنٹلی کیم بیک ٹو پاکستان. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنا سوال کمپلیٹ کیجئے. I recently came back to Pakistan. I want to get my son admitted in the university. I just saw Dr. Daniel. I just wanted to ask, can I get my student get registered at ICRA because you've been an international foreign faculty? What would you suggest? That there must be a reason that you have come here. And is the university that good that I should get my child admitted over there? Can you please elaborate more about the university? Okay, so are you living in Pakistan right now or in Canada? Just moved to Pakistan. I'm looking for a suitable university for my kid. Yeah. So if you're living in Pakistan, definitely either in Karachi or Islamabad, where we have our campuses, I would definitely recommend ICRA, whether it's business or IT, engineering, media science. I would definitely. Professor Daniel, would you like to tell the people what facilities in ICRA University are of international style? Well, generally all of the facilities are of an international quality at ICRA. So whether it's the classrooms or the sports facilities, the IT infrastructure, it's quite well set up. So compared to any of the universities I've been around the world, it's very comparable. Dr. Zaki, سر عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کافی عرصے قبل کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو لوگ باہر سے آئیں گے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ملازمت کے حصول کے لیے. ڈاکٹر ڈینیل کو دیکھ کے اور جو صاحب نے فون کیا ہے ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید وہ ویژن پورا ہو رہا ہے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے یہ. جی میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس آپ کے ڈاکٹر ڈینیل از آلریڈی ہیئر. یو ہیو آلریڈی میٹ اینڈ پیپل ہیو سین ہم. جسٹ ٹو میک اویئر آف دا پیپل, اینڈ ڈاکٹر ڈینیل از ناٹ دا اونلی ون. We are hiring around 14 other faculty members, those who are coming from different corners. People are coming from Germany, people are coming from USA, people are coming from Sri Lanka, and even Europe, even Turkey. So a lot of foreign professors are coming. We have lined up all those professors. We have interviewed them, and in due course of time, they are joining us. So you will see the vision which you have said of Imran Khan's vision, that people will come to Pakistan and they will, come for the job. So that's becoming true, I believe. And not only just the faculty, but I believe that in some day students will also come, inshallah. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ مسلسل بے روزگاری کی صورتحال ہے. لوگ جو ہیں وہ اس صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا وہ پسند نہیں کر رہے کیونکہ ان کی فیسز افورڈ کرنا ان کے بس کی بات اب نہیں رہی. کیا وجہ ہے سر, اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر؟ دیکھیں اکنامک چیلنجز تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں, صرف پاکستان کو نہیں ہے. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں, باقی دوسرے کنٹریز کو بھی دیکھیں, یو ول فیل کہ دیر آر لاٹ مور اکنامک چیلنجز. یو ایس اے کے اندر ریسیشنز آتے ہیں, یورپ کے اندر ریسیشنز آتے ہیں سارے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یورپ کے اندر انہوں نے فیس پوری ہائر ایجوکیشن کی فیس بڑھائی تھی, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس نے کافی پروٹیسٹ کیا تھا اس کے اوپر کہ اتنی فیسز بڑھا دی ہیں وہاں پر. تو دس فینومینا از آل اوور دا ورلڈ, اٹس ناٹ یونیک ٹو پاکستان. انفارچونیٹلی ہم صرف ہائی لائٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ہی مسئلہ ہے. پوری دنیا بالکل جنت ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر, اور آپ پاکستان کے دنیا کے سارے مسئلے صرف یہاں موجود ہیں. ایسا ہے نہیں ایکچولی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اکنامک سائیکلز ہوتے ہیں, اس اکنامک سائیکل کے اندر ہائیز اینڈ لوز ہوتے ہیں. جیسے بزنس کے اپنے سائیکلز ہیں, کنٹریز کی اپنی اکانومی کے سائیکلز ہوتے ہیں.
اب اس کو گورنمنٹ کیسے اس کو نبرد آزما کرتی ہے, گورنمنٹ کیسے اس چیلنج کو فیس کرتی ہے اور کیسے اس کا سولوشن نکالتی ہے. ڈیفینیٹلی دے نیڈ اے پراپر اکنامک ٹیم. اب اس اکنامک انڈیکیٹر کے اوپر تو میں ظاہر ہے اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہائیز اینڈ لوز ہوتے ہیں. اب یہ کہ ہم لو کی طرف ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی وی کین موو ٹورڈس ہائی. اور جیسے ہی اگر کوئی کنٹری ایک ہائی اکنامک انڈیکیٹرز کی طرف جاتا ہے تو ہائر ایجوکیشن از دا فرسٹ ون وچ از گوئنگ ٹو ہیو این امپیکٹ آن دیٹ. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی ایک مائنڈ سیٹ پھیلا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر نوکری کریں گے تو اچھی نوکری ملے گی, کسی دوسرے ملک میں جا کے کریں گے تو آپ کو برتن مانجنے پڑیں گے, جھاڑو لگانی پڑے گی. اس پہ مائنڈ سیٹ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر میں یہاں کے 1000 کماؤں گا تو 1000 یہیں کے ہوں گے, لیکن اگر میں وہاں کے 100 روپے کماتا ہوں تو وہ یہاں کے زیادہ ہو جائیں گے. سر ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ توڑنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں وہ گرینر پیسچر تو ہر دور میں رہا ہے, ابھی بھی ہے گرینر پیسچر, لوگ دیکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہائر لیول کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص جو 1 لاکھ روپے کما رہا ہے وہاں پر اور میں 1000 روپے کما رہا ہوں, تو وی آلویز لک ٹورڈز دا ہائر سائڈ. صحیح. ہم اگر اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھیں کہ ہم وہاں جا کر کیا کمائیں گے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم صرف ان کے انکم کو دیکھتے ہیں, ہم ان کے ایکسپینسز کا تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. جی جی. اگر آپ اس انکم کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسپینسز کو بھی دیکھیں, پھر سیونگ کو بھی دیکھیں, تو پھر ایکویشن زیادہ بیلنس نظر آئے گی آپ کو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا. مینی پیپل گو ٹو مڈل ایسٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بڑی اچھی انکم ہے, ظاہر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان انکم زیادہ بہتر ہے. لیکن جیسے ہی ان کا بچہ بڑا ہوتا ہے, ایک ہائر ایجوکیشن میں جاتا ہے, تو ان کو نظر آتا ہے کہ وہاں کی فیس بھی بڑی ہائی ہے, تو پھر وہ بچے کو بھیج دیتے ہیں پاکستان. ایسا ہے کہ پیسے وہاں کماؤں گا, خرچ یہاں کریں گے. تو دیٹ شوز اے سمپل ڈفرنس کہ لک اف یو آر گوئنگ ٹو میچ ود دا ایکسپینسز آلسو دیئر, دین یو ول فائنڈ دا ایکویشن از مور اور لیس سیم. صحیح. کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے, کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں. میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ایک بچہ ہے ابھی وہ 7 سیمسٹر پڑھتا ہے, ایون 8ویں سیمسٹر میں ہوتا ہے, تو کسی ایک مضمون میں وہ فرسٹ ٹائم نہیں اس کو وہ کر سکتا, پاس نہیں کر, سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم غالباً, تو اس کو یہ یونیورسٹی والے کہتے ہیں ہمیں آپ کو ایکسپیل کر رہے ہیں, آپ نہ جائے. تو اس کے لیے ابھی اب اس کے 7 سیمسٹر پڑھے ہوئے ہیں, پھر اگر نیکسٹ کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے, وہاں سے شفٹ ہوتا ہے, ابھی اقرا سے جاتا ہے کسی اور میں, تو اس کو داخلہ ہی نہیں دیتے. اگر وہ دیتے بھی ہیں تو وہ کہتے نہیں جی یہ ہم 4 سیمسٹر کے آپ سے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے جو آپ کے سبجیکٹ ہے, باقی وہ یعنی 4 وہ اور 4 پھر اس کو 8, مطلب اس کو تو کہیں 12 سیمسٹر پڑھنے پڑ جاتے ہیں. تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. نہیں چلو بچہ فیل ہو جاتا ہے, ابھی 7 سیمسٹر تو اس نے پڑھے ہوئے ہیں, تو ایک مضمون کی وجہ سے اس کی سارا کیریئر وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اشرف صاحب اسلام آباد سے ہم سے بات کر رہے تھے. جی ڈاکٹر اشرف صاحب, آپ نے بڑی اہم چیز کی طرف نشاندہی کی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے ہمارے پاس جب سیمسٹرز میں آتے ہیں تو وہ سیمسٹر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں, لیکن کچھ بچوں کی جی پی اے ایک جو خاص مینٹین کرنی ہوتی ہے, جیسے ہمارے پاس 2.5 ان کو اگر مینٹین کرنی ہے تو وہ نہیں کر پاتے. تو اس میں ہر یونیورسٹی میں ایک وارننگ سسٹم ہے یا پروبیشن سسٹم ہے. وہ پروبیشن پہ جاتے ہیں, وارننگ پہ جاتے ہیں 1 2 3, اور اس کے بعد وہ پروگرام سے باہر ہو جاتے ہیں. اور اکثر یونیورسٹیز یہ کرتی ہیں کیونکہ وہ پریشر دیتی ہیں بچے کو کہ جی آپ نے اپنی پرفارمنس بہتر رکھنی ہے اور آپ نے پڑھنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یونیورسٹی میں اپنا کھیل کود میں وقت ضائع کریں. جی. لیکن کچھ بچے نہیں کر پاتے. آپ کا سوال جو یہ ہے کہ یونیورسٹی کیا ہیلپ کرتی ہے ان کو سسٹین کرنے کے لیے, یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہم نے بڑا سوچا اس کے اوپر. صحیح. اور ہم نے اس کی طرف ایک سولوشن نکالا. ہم نے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ یونٹ. ہم نے ایک اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ یونٹ ڈیولپ کیا. اس اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کے اندر ہمارے پاس اکیڈمک کاؤنسلر ہے. یہ اکیڈمک کاؤنسلر ہر بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے. جتنے بچے بھی یہ پروبیشن یا وارننگ میں جاتے ہیں 1 to 1, صرف بچے کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے پیرنٹ کے ساتھ ڈے 1. جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں فرسٹ سیمسٹر یا سیکنڈ سیمسٹر کے بعد کوئی بچہ اگر وارننگ میں جا رہا ہے تو ہم اس بچوں کو بلاتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کا کورس لوڈ کم کرتے ہیں, ان کو ایک کاؤنسلر دیتے ہیں ساتھ میں کہ اس کاؤنسلر کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنے پرابلم سالو کریں. اگر آپ کسی 1 یا 2 یا 3 مضمون, کسی کو میتھمیٹکس اچھا نہیں لگتا, کوئی آئی ٹی کے اندر کمزور ہے, کوئی انگلش لینگویج کے اندر کمزور ہے, تو ہم یہ ساری چیزیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور سسٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے کافی مثبت نتائج ہمارے پاس سامنے آئے. صحیح. ڈاکٹر ڈینیل, ڈو یو تھنک پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیو دا ایبلٹی ٹو hold their own internationally? Oh, definitely. I think it's like any university I've been in around the world, any class, you've always got that top 10% that can compete anywhere in the world. And it's the same. So ICRA, as well as the other students that I've met in Pakistan as well, definitely. There's always that top group that can compete anywhere. Okay, Dr. Daniel, in the end, want to give a message to the people of Pakistan? People of Pakistan. The education system here, I've been greatly impressed in the past 7 months from what I've seen. And I see that the government and the vice chancellors are doing all that they can to increase
and improve the quality of education. So I can only see that it's getting better and better, and so that it's a bright future for students here in Pakistan. Okay, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी. कौन सा आप कहां से? हेलो जी जी, आवाज आ रही है. कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान उर रहीम कराची से बात कर रहा हूँ. जी इमरान, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे? ये है कि अगर कोई स्टूडेंट दौरान तालीम और वो अपनी अच्छी जीपीए के साथ चल रहा हो और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं और इन टाइम वो फी पे कर नहीं पाता है, तो इस सिलसिले में उस स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी क्या हेल्प आउट करती है? कोई प्रोग्राम, कोई लाइमल है कि वो फिल वक्त ही उसको कंटिन्यू कर सके? तो इसके लिए मैं जानना चाहूँगा. डॉक्टर राशिद जी, थैंक यू सो मच. इसके लिए हमारे पास 3 तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं. पहली फैसिलिटी हमारे पास है फी डेफरमेंट. हम उसको कहते हैं कि जी किसी भी वजह से अगर आप अभी एक सेमेस्टर की फीस नहीं दे पाते तो आपको फी डेफर करें. माँ बाप किसी मसले के अंदर फंस गए, किसी की जॉब चली गई है फादर की, किसी का कोई मसला हो गया, फी डेफर कर दें आप एक सेमेस्टर के बाद. अगर वो ये कहते हैं हम फी डेफर भी नहीं कर सकते तो उसको फिर हम कहते हैं ठीक है आप कर्जे हसना पे चले जाएं. कर्जे हसना प्रोग्राम हमारे पास पूरा कंप्लीट मौजूद है. उसमें बच्चा अप्लाई करता है, हम उसको असेस करते हैं कि ये बच्चा वैलिड है कि नहीं और सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसका पूरा असेसमेंट मैकेनिज्म है, वो उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं और बच्चे को कर्जे हंसना दे देते हैं. एक और उसका तरीका हमारे पास है, बड़ा आसान है, कि हम कहते हैं कि आप एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट दे दें बजाय पूरी फीस देने के. अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते, आप एक मिनिमम एक इंस्टॉलमेंट रखी हुई छोटी सी, वो आप दे दें और अपने आप को कंटिन्यू करें. जब आप इस काबिल हों और आप इसको दे सकें तो आप बाद में उसको पेमेंट कर दें. ठीक है. डॉक्टर ज़की, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को और अवाम पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम को इसकी जरूरत है वो है उम्मीद, होप. We should keep a positive mindset. We should keep a hope. नहीं, होप जरूरी है. इसकी वजह यह है कि देखें जब तक हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे हम काम को कभी नहीं कर सकते. नेगेटिव माइंड कैन नेवर ग्रो द थिंग्स. ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलें और आप ग्रो कर पाएं. ये पॉसिबल नहीं. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद ज़की राशिदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर रिसर्च. एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं. जी पूछिए क्या पूछना चाहेंगे? लास्ट कॉलर. लाइन ड्रॉप हो गई है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त किया. थैंक यू डॉक्टर डैनियल वेस्पर फॉर योर प्रीशियस टाइम. और मामलात वही हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत इनकलाब बर्पा करने के लिए इकरा यूनिवर्सिटी आगे आई है और इकरा यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है हर लिहाज से. और अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो शायद इकरा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और एक वक्त में दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाएगी और लोग दूसरे ममालिक से ना सिर्फ पढ़ाने बल्कि पढ़ने भी आएंगे इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालीमी निज़ाम है एक तालीमी दुनिया आबाद है हर लिहाज से. तदरीसी अमल हो, गैर तदरीसी अमल हो, इकरा यूनिवर्सिटी एक मुकम्मल नाम है तालीम का. इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.